अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ, मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, आज ईमेल शामिल करने से पहले एक ऐसी बात का जिक्र करें जिसमें बहुत सारी ईमेल्स आई हैं आपके एक ट्वीट से मुताल्लिक। आपने मियाँ वाली में जो इनामुल्लाह नियाज़ी साहब पे मैं समझ गया हूँ बाकी सारी बात। ये मेरी ज़ाती हिमाकत है। ट्विटर पे मुझे किसी ने बताया है रिलायबल आदमी, तो मैंने वो ट्विटर पे आगे बात चला दी। तो बाद में मुझे पता चला कि इनामुल्लाह नियाज़ी जो इमरान के जो कज़न हैं, इसलाई के यंगर, मेरे बहुत ही छोटे भाइयों की तरह, तो मुझे चाहिए था कि मैं बराह रास्त पूछता। वो हिमाकत हुई, पता चला कि वो तो कंटेस्ट कर ही नहीं रहे थे ना, वो किसी ग्रुप को ऐसा सपोर्ट कर रहे थे। सो उसकी वजाहत मुझे पिछले प्रोग्राम में भी दे देनी चाहिए थी। अच्छा हुआ आपने मेंशन किया। मोहसिन खान है कराची से, उन्होंने कमेंट भी बड़ा खूबसूरत किया और साथ ही एक सवाल भी आपसे किया। कहते हैं कि आप रैशनलिज्म और रिलीजन को मिलाकर बड़ी खूबसूरती और जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। ये बताएं कि एक इंसान जो सिर्फ अपने जहन की सुनता और बोलता है, उसके लिए जिंदा रहना कैसे आसान है? नहीं, सिर्फ अपने जहन की नहीं, ऐसे नहीं होता। हम बहुत सारी चीज़ें, घर, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारा माशरा, हमारा दाएं बाएं, पूरी ज़िंदगी हम बहुत बड़ा पूल है ये। मेरा तो कुछ नहीं है। मतलब वो साहिर का एक शेर है बड़ा खूबसूरत कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ा पूल है। को आप पढ़ते हो, को स्कूल का, को माँ बाप का इन्फ्लुएंस, को बहन भाइयों का, फिर माशरा, फिर आपका इर्द गिर्द आपका जहाँ पर रहते हो, एनवायरनमेंट, उस मोहल्ले का, उस शहर का, उस मुल्क का, वो फिर आपको फॉर्मेशन आपकी होती है। शहजाद लाहौर से हैं और कहते हैं कि लाहौर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो सफाई का ठेका है वो तुर्क कंपनी को दे दिया है। क्या कहेंगे आप इस पे? मैंने क्या कहना है सवाए इसके कि माशाल्लाह कहने की हद तक तो हमारे यहाँ ये है ना कि सफाई निस्फ ईमान है, जबकि गंदगी का ठेका हमने लिया है। हमने गंद डालने का ठेका और अपनी गंद की, अपनी गलाजत की सफाई का ठेका दूसरों को। ये शर्मनाक सूरत हाल है। इसका एक और पहलू है कि जो सड़कों, गलियों, कूचों, बाजारों में गंद है, उसकी सफाई का तो ठेका दे दोगे। सही बात। जो गंद आपके दिमाग में है, जो गंद आपकी नीयत में है, जो गंदगी और गलाजत और निजासत आपके आमाल में है, उसका ठेका किस कंपनी को दें? उसके ठेके नहीं हो सकता। और इस मुल्क पे हर रोज एक ऐसा सान्या, ऐसा वाकया होता है जिस पे शर्म आती है और आदमी सोचता है कि यार ये क्या, ये बुसकशी का मैदान है। मुल्क नाम की तो मतलब वो चीज़ दिखाई नहीं देती। हर बंदा खुद ही वो तफ्तीशी अफसर भी बना हुआ है, खुद ही वो जज भी है, खुद ही वो वकील भी है, खुद ही वो जल्लाद भी है, और कोई पूछने वाला नहीं। कोई इंडिविजुअल हरकत करे, कोई मॉब निकल आके कोई इसको आग लगा दे, उसको अजीब तमाशा है। बिल्कुल हसन साहब, जो कल एक रीसेंट वाकया हाँ, मेरा इशारा उसी तरफ है। छोड़ो, बहुत तकलीफ बात है, उस पर तो बात करते हुए भी दुख होता है। नौमान है मलेशिया से, कहते हैं कि मैं दफ्तर से वापसी पर अपने दोस्त के मोबाइल पे आपका प्रोग्राम देखा और उन्हें सवाल जो किया, वो कहते हैं मैंने सारी आपकी डिस्कशन के बाद एक सवाल जो मेरे जहन में आया कि पाकिस्तानी गलत और सही में फ़र्क क्यों नहीं कर पा रहे। देखो बात सुनो, इल्म बुनियादी तौर पे रोटी रोजी कमाने का जो उसका रोल है वो सानवी है, समझ गए? इल्म बुनियादी तौर पे सिखाता ही आपको सही और गलत के दरमियान जो लाइन ड्रॉ करना, इल्म आपको वो सिखाता है। ठीक है, 3 दर्जे होते हैं, तालीम, तरबियत और ग्रूमिंग। अब मैं नाम नहीं लूँगा, फिर मुझे ताना सुनने को मिलेगा। एक पाकिस्तान के एक बड़े अहम लीडर टीवी पे बैठ के कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, सही, वो थूक से सभे उलट रहे थे। ऐसे जनरल्स के बारे में समझा जाता है कि उनकी बड़ी ग्रूमिंग होती है। ज़ियाउल हक भी यही करता था। एक बंदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसके बाद मुल्क का सदर है, उसको इतनी तमीज़ नहीं कि गीलास पहुँच रख ले वहाँ से। एक लीडर ने अपना मंशूर अनाउंस किया है, वो ये मैं हैरान था, पूरी कौम को ये क्या बता रहा है, थूक से सफ़े उलटना, ये ग्रूमिंग है। एजुकेशन, तालीम, तरबियत और ग्रूमिंग। बिल्कुल। अब ये जब तक ये पूरा पैकेज नहीं होता तो वो ज़ाहिर है फिर सही और गलत की तमीज़ भी नहीं होगी। यहाँ तो इल्म के नाम पे भी जहालत पढ़ाई जाती, और इतनी खौफनाक जहालत कि बंदा कांप उठता है कि ये सारा कारोबार इल्म के नाम पे हो रहा है। ये जो तस्सुब है, नफ़रत है, गुस्सा है, फ़िरका वारियत है, हालांकि
کہتے کیا ہیں کہ جی اپنا عقیدہ آپ چھوڑو نا، دوسرے کا عقیدہ جو ہے اس کو چھیڑو نا. ٹھیک ہے، زندہ رہو اور زندہ رہنے دو، یہ اصول ہے نا. لیکن یہاں ہر بندہ ہر کام کا بنا ہوا ہے، کسی کو گولی مار دے، کسی کو آگ لگا دے. ہمارے مقدر میں میرا خیال ہے لکھا گیا ہے یہ ہمارے جرائم کی سزائیں ہیں. میں آپ یقین کرو، میں ایم کنونسڈ کہ آتش و آہن و بارود یہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. یہ سزا ہے جو ہمیں خود ہمارے اپنے ہاتھوں مل گئی. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ کوئسچن کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور حسن صاحب اب بات کریں گے. پربجیت سنگھ ہیں، جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ اقبال نے اپنے شعر میں مرد صحرائی، بندہ کوہستانی کا ذکر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ نہیں، وہ معنی شعر ہے ان کا فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. بیسیکلی انہوں نے یہ کہنا چاہا ہے کہ جو لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں، دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، غلبہ پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی مومن کی ایک پہچان ہے نا یہ، کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. بالکل. تو یعنی یہ مومن ہونے کی بات ہے نا ادھر. اچھا، تو وہ جفاکش ہوتا ہے، جان توڑ محنت کر رہے ہیں، سروائیور، مشکل ترین حالات میں زندہ رہنے کا ہنر جانے والا. اچھا، وہ صحرائی لوگ ہوتے ہیں یا کوہستانی پہاڑوں میں رہنے والے جفاکش لوگ ہوتے ہیں، سخت جان لوگ ہوتے ہیں. صحیح سمجھ گیا؟ وہی کرتے رہے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جفاکش لوگ تھے وہی آئے. باقی میدانوں میں رہنے والے، یہ بر صغیر پاکستان، یہ سارا علاقہ چتری کھاتا رہا. کیوں؟ جفاکش لوگ نہیں تھے، رج کے ان کو روٹی ملتی تھی. میدان تھے، کھیت تھے، کھلیان تھے، دریا تھے، سب کچھ تھے. تو وہ جو ادھر سے آتے تھے وہ پھر ان کو روند کے گزر جاتے. لیکن علامہ صاحب کا یہ تھیسس اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. وقت بدل گیا ہے، اب مسل کا نہیں عقل کا زمانہ ہے. اب وہ جو اسٹیفن ہاکنگ، وہ جو ہاکنگ یہی نام ہے نا اس کا، جو معذور سائنٹسٹ ہیں، وہ سوائے برین کے ہے ہی کچھ نہیں، وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا. لیکن وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا رخ ہوگا، یہ تمہاری سمت ہوگی. نیوٹن نے بتایا ہے کہ دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹریول. یہ تمہاری، آئنسٹائن نے بتایا یہ تمہارا، فورڈ نے بتایا یہ تمہارا مقدر ہے، رائٹ برادر نے بتایا یہ دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو لیو. سمجھ گئے ہو نا؟ اکبر اعظم کے بھی گھر میں کیا محلات تھے، وہ میں نے دیکھے ہوئے بھی ہیں آگرہ میں، ادھر ادھر. اس کے گھر میں ٹی وی لاؤنج نہیں تھا. اکبر اعظم کے اور شاہجہاں کے ٹی وی لاؤنج نہیں، چونکہ ٹی وی تھا ہی نہیں. سو یہ ڈکٹیٹ اب عقل کرا رہی ہے. یہ جو ہے نا مرد کوہستانی اور بندہ صحرائی وغیرہ، یہ کہانی ختم ہے. اب اپ گریڈ ہو گیا، اب ذہانت نہیں، اب مسل ختم ہو گیا. ٹھیک، اب عقل کی بات ہے. اب ڈرون ہے یہ جو ہے نا، کہ میں تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں. یہ اب جمع جوں کوئی نہیں، تیغوں توغوں نہیں. کمپیوٹر کے سائے میں اگر پل کے جمع ہوئے ہو اور کھوپڑی میں بھیجا موجود ہے، تو پھر ایسی تیسی تیغ تفنگر تلوار کی تم ایک بٹن دباؤ گے، تیس نیس ہو جائے گا سارا کچھ. عامر سلیمان ڈنمارک سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی پرسنالٹیز کے بارے میں بتائیں جنہوں نے زندگی کے سفر میں اب تک آپ کو انسپائر کیا. جاننا چاہتے ہیں آپ سے. یہ دیکھو، چھوٹی چھوٹی انسپریشن تو میرے ٹیچر تھے. مثلاً بچپن میں اسکول ڈیز میں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، صوفی عبد الرحمان ان کا نام تھا. ٹھیک ہے، زندگی میں بڑے خوبصورت، ان سے میں بڑا انسپائر تھا. ہمارے ٹاپ سٹار تھے پاکستان کے سنتوش کمار. سنتوش بھائی بڑی انسپائرنگ پرسنالٹی تھی ان کی. وہ صرف انتہائی حسین آدمی اور بہت بڑے سٹار ہی نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے، خوبصورت گفتگو، بڑے لوگ ہیں زندگی. منیر نیازی صاحب کے ساتھ میرا رہا ہے ایک زمانے میں، حمایت علی شاہ، اس بے شمار لوگ. لیکن ہیرو، رول ماڈل اور ریئل سورس آف انسپریشن صرف ہے میرے آقا کی، نبی کریم کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس ذات کے علاوہ، اس ہستی کے علاوہ میرا کوئی صحیح معنوں میں جو ہے جس کو واقعی بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے، میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی یک جہتی ہے، یک رخ ہے. جنرل ہے تو بہت بڑا ہے، سنگر ہے تو بہت بڑا ہے، پینٹر ہے تو بہت بڑا ہے، سائنٹسٹ ہے تو بہت بڑا ہے. باقی زندگی کے سارے خانے خالی ہیں. آقا کی ذات ایسی ہے
کہ جو رخ اٹھا کے دیکھ لو، جرنیل ہے تو سبحان اللہ، مسلمان بھاگ رہے ہیں میدان جنگ چھوڑ کے، وہ کھڑے ہیں، عجیب و غریب بات ہے۔ وزڈم دیکھ لو، زبردست اسٹریٹجی، ایسی خوبصورت صلح حدیبیہ، اس طرح کے معاملات، اچھا دوست کے طور پہ بہترین، شوہر کے طور پہ بہترین، امتحان پڑے کیسے کیسے، اولاد نرینہ، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں سے دفنائے، کوئی ملال نہیں۔ مطلب یہ ایک ایسی عجیب و غریب ہستی ہے، کوڑا پھینکنے والی بدبخت عورت، اس کو تو اللہ معاف کرے، میں بدبخت کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ آپ تو اس کا حال پوچھنے چلے گئے تھے، تو اوت کے اوباش، سنگ زنی، اور آ کے کہنا فرشتوں کا کہ پہاڑوں میں پیسنے کا، نہیں، انہیں کچھ نہ کہو، شاید ان کی آنے والی نسلوں میں سے سو اتنی بلند و بالا ذات ہے کہ بندے کے حوالے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رول ماڈل یا کہ جی انسپریشن کے لیے میں نہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو مسلمان، ہم بہت سے مسلمان اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، آپ یقین کرو میں کسی اور مذہب میں پیدا ہوتا، عاشق میں نہیں کا ہوتا۔ بہت خوبصورت بات، ٹھیک ہے نا، تو بس وہی ہیں۔ صحیح۔ اور بھی انٹرسٹنگ ای میلز کو پروگرام میں شامل کریں گے حسن صاحب، لیکن ایک بریک لیتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب بات کرتے ہیں حسن صاحب، ہمسایہ ملک بھارت سے بھی ای میل ہے، وشال شریواستو ہیں، کہتے ہیں کہ راہل گاندھی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی کہ وہ شادی نہیں کریں گے تاکہ کل کو ان کا بیٹا وزیر اعظم نہ بن جائے یا کانگریس کا صدر بننے کا دعویٰ نہ کر دے۔ نہیں یار، وہ وزیر اعظم بھی نہیں بنیں گے، آپ انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ بول رہے ہو، نہیں، وہ اس لیے شادی نہیں کریں۔ ایک تو یہ راہل کا جو بیان ہے، یہ ہم جیسے ملکوں کے ان سیاستدانوں کے منہ پہ بہت ہی گونجدار تھپڑ ہے جو موروثیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ شرمندہ ہوں، اپنے سالے بہنوئی داماد سسر جو بھی ہیں ان کو کہیں شٹ اپ، بس کرو، ہم کو پیشہ ور لوگ نہیں ہیں، اپنے اپنے کام کرو، میں آ گیا ہوں چلو پولیٹکس میں، ٹھیک ہے فائن۔ یہ راہل کو چاہیے کہ یہ شادی وادی نہ کرنا، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے بھائی، اتنا کمزور ایک فطری زندگی گزاریں، اور اس کے بعد اولاد کو کہیں ایک طاقتور باپ کے طور پہ، ایک ذمہ دار باپ کے طور پہ، کہ بس بھائی پولیٹکس تم نے نہیں کرنی، باقی یہ کیا ہوئی شادی نہیں کرنی، یہ تو مجھے فضول لگی بات ان کی۔ باقی یہ ہے کہ نہیں، میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا تاکہ موروثیت پروموٹ نہ ہو، اس پہ تو ان کو شاباش دی جانی چاہیے، اٹس ڈن اے ونڈرفل جاب۔ پوری تھرڈ ورلڈ جہاں یہ، بلکہ تھرڈ ورلڈ کیا ہے، یہ کیا کہوں میں، بڑا یہ عجیب لفظ میں بولنے لگا تھا، یہ جو بدبخت ہیں، بیٹے آ جائیں آگے، پوتا آ جائے، پڑپوتا آ جائے، یہ منحوس لوگ ہیں۔ کدھر گیا معمر قذافی، بیٹے اٹھائے پھر کدھر گیا صدام حسین، وہ نہیں اس دنیا میں چل سکتا اس طرح کاروبار۔ تو بجائے اس کے کہ کل تمہارے لوگوں کی اولادوں کو لوگ سڑکوں پہ گھسیٹیں اور ان کو ایسی عبرتناک موتیں نصیب ہوں، جیسی کہیں صدام کو کہیں وہ زین العابدین سے سکتا پھر رہا ہے، کہیں حسنی مبارک کٹہرے میں پڑا ہے، کہیں جو کچھ معمر قذافی کا، تو ان کو شرم حیا کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں، یہ بیٹیاں، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، سالے، سسر، داماد، یہ پارٹی ہوئی قوال ہیں، یہ کوئی سیاستدان ہیں، یہ قوال ہیں، فلانے فلانے اور ہم نوا پورا خاندان۔ میں نے تو لکھا تھا ان کے یہ اتنے ڈھیٹ بے شرم بے حیا لوگ ہیں، ان کا بس چلے یہ اپنے نوزائیدہ بچے اسمبلیوں میں جا کے رکھ دیں، 5 سال کا چون چون کر رہا ہے وہاں، کیوں جی؟ چونکہ یہ فلانے کا یہ نواسا ہے یا پوتا ہے یا وٹ ایور۔ سو راہل صاحب کی آدھی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، آدھی میں شادی نہیں کروں گا، that hasn't made any sense as far as I am concerned۔ اگلی ای میل شامل کرتے ہیں مقیت علی صاحب کے لاہور سے، کہتے ہیں کہ میں نے آبزرو کیا کہ حسن صاحب ایک سٹون پہنتے ہیں، اس کا پرسپیکٹیو جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ اچھا نہیں، میں کوئی ایسا تمن پہ دیکھیں، یہ نبی کریم پہنا کرتے تھے عقیق، تو یہ عقیق ہے، میں جتنی بھی رنگز استعمال کرتا ہوں ان میں سٹون بیسیکلی عقیق ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے کوئی خاص وجہ نہیں، بہت سی چیزیں ہم زندگی میں بغیر کسی خاص وجہ کے کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیکر کیوں پسند ہے، لوگ حیران ہوتے تم نے گھر میں کیکر لگائے ہوئے۔ شریں ایک درخت ہے، بڑا گند ڈالتا ہے، مجھے اس کی خوشبو بہت پسند ہے، اس کے پھولوں کی، حالانکہ پھول نہیں ہوتے وہ،
ایسے عجیب جیسے روئی کا گولا سا اس طرح یلو سا ڈرٹی یلو ٹائپ, بٹ آئی لو اٹ. میں کیا کروں, میری بچپن کی ایسوسیشن ہے لسوڑی اور لسوڑے کے درختوں کے, میرے گھر میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں, کوئی خاص وجہ نہیں. اچھا میرے والد بھی اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ بھی یہ پہنتے تھے, تو اور پھر ان کے کوئی اثرات اگر ہوتے ہوں گے میں نہیں جانتا, یہ پورا ایک علم ہے جس کا میں ماہر نہیں ہوں. میں نے بہت تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کے لیے وہ ڈیٹ آف برتھ آپ کا مہینہ کون سا ہے تو سجیسٹ کرتے ہیں لوگ جو پروفیشنلز ہیں, میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن اس کے پیچھے خاص وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, آقا پہنتے تھے تو اسی طرح میں مثلاً فاقہ کرتا ہوں بہت, میں بہت ہی زیادہ کم کھانے والا آدمی. ہم تو کہیں کہ یہ میٹھا کھانا سنت ہے, چونکہ میٹھا ہے تو ذرا وہ ایسی سنتیں پورا کرنا جن میں ذرا اپنی جان پہ یا جیب پہ بوجھ پڑے وہ ذرا مشکل ہے, میں وہ بھی کرتا ہوں. اہم ہی بس ایک. ٹھیک ہے حسن صاحب, شعر کی طرف آتے ہیں. آج میں اس دفعہ نا تنگ آ گیا, میں شعر مجھے یاد نہیں ہوتا, میں اپنا دیوان ہی اٹھا لایا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا ہے سورج نکلا ہم نے سوچا یہ دن کیسے بیتے گا. یہ زندگی کا ایک فیز تھا. سورج نکلا ہم نے سوچا یہ دن کیسے بیتے گا, شام ڈھلی اور سوچ رہے ہیں یہ دن کیسے بیت گیا. یہ پوری زندگی پہ بھی آپ چاہو تو اس کو اپلائی کر سکتے ہو کہ بندہ سوچتا ہے کہ اچھا یار اگر 70-80 سال کی عمر مل گئی تو کیسے اتنے سال گزاریں گے. پھر جب بندہ بالکل اپنی قبر کے قریب جا پہنچتا ہے, پلٹ کے دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے بس یار یہ 70 یا 80 سال نہیں تھے, یہ تو 80 لمحے بھی نہیں تھے. ایسی کیفیت. بہت بہتر حسن صاحب, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MD لکھ کر اسپیس دیجیے اور اپنا میسج مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.